अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से इशूज हैं जिस पर बात करनी है। शायद शुरू सबसे पहले करेंगे मौलाना फजलुर रहमान पर हुकूमती जो सेक्शन उनके तर्जुमानों का है, एक धावा बोल दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, मीडिया टॉक्स हों, बयानबाजी, वो तमाम में मौलाना फजलुर रहमान आपको बहुत सामने सामने नजर आएंगे। उस पर बात करेंगे कि क्या वजह हुई कि मौलाना साहब को टारगेट किया जा रहा है और बाकी लीडरशिप को नहीं। बिलावल साहब ने आज रद्द कर दिया मुज़ाकरात का रास्ता, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने उन्हीं मुज़ाकरात पर जोर दिया। इस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का एक एलामिया सामने आया है, प्रेस रिलीज सामने आई है। उसमें जो गुफ्तगू फरमाई गई है उसके मुताबिक 10 फरवरी से कबल इलेक्शन नहीं हो सकता, यानी 10 फरवरी के बाद हो सकता है सेनेट का इलेक्शन। इससे क्या हुकूमत को ज्यादा मिलेगा कॉन्फिडेंस कि वो जल्दी इलेक्शंस करवा सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुने मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में ऑपोजिशन, हुकूमत माफी चाहता हूं, क्या कह रही है। मौलाना साहब, आपको हिसाब देना पड़ेगा। मौलाना साहब, आपको चोरी का जवाब देना पड़ेगा। आप ये धमकी आमेज लहजे के साथ इदारों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप लोग समझते हैं कि जूते की नोक पे धमका कर, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके आप गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करेंगे? आओ मौलाना साहब, कल की बजाय आज इस्तीफे दो। जो करना है, टिल का जोर लगाना है, लगा लो। फजलुर रहमान साहब इस असेंबली को नाजायज कह रहे हैं जिसमें वो सदारती उम्मीदवार थे। इस मुल्क के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, फजलुर रहमान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये थी। इसके बाद शिबली फराज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी मौलाना साहब को आड़े हाथों लिया। सिर्फ ये नहीं बल्कि जो तर्जुमानों का इजलास था आज का, उसकी जो खबर बाहर आई है उसमें भी यह है कि मौलाना साहब को टफ टाइम दिया जाए। आखिर क्यों? लेकिन यह सिर्फ हुकूमत की जानिब से नहीं है, उनकी अपनी पार्टी की तरफ से भी इस तरह की आवाजें यकायक आनी शुरू हो गई हैं। हाफिज हुसैन अहमद साहब पहले इख्तिलाफ कुछ चीजों और पॉलिसियों पर कर चुके। मौलाना शिरानी साहब भी बोले हैं। शिरानी साहब ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लें। PDM او establishment دا بدباره د مچنې د دوه فلو کار کردار ادا کوي د عمل د متولو لپاره د ماحول جوړول. نو یو کې دا کار دوام کار دا دی چې دا مخاصمت د اصولو نه دی، دا د مفاهمت لپاره دی. دا کم سره ټول شي چې د وهار یو خپل ورکه سوي د ورسو یو نه کم یو خپل ورکه من دا که په غبل یې اړه نسته. ما خو ډېر وختي ویلي چې دا پنځه کاله خو انشاءالله د خوراک خو چې له لاسه. शिरानी साहब का फरमाना था कि जाती मफाद के लिए पीडीएम कायम की गई है। मौलाना साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील करने के लिए जलसे जुलूस कर रहे हैं। मौलाना शिरानी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीख भी कोई नई नहीं है इख्तलाफात की। 2008 में भी पार्टी इलेक्शंस के मौके पर चैलेंज किया था मौलाना फजलुर रहमान साहब को मौलाना शिरानी ग्रुप और दूसरों ने। 2014 में भी इसी तरह का इख्तलाफ सामने आया था। हाफिज हुसैन अहमद जो डिप्टी पार्लिमानी लीडर थे 2002 से 7 की असेंबली में, जब उनका इख्तलाफ हुआ उन्होंने बयानात दिए, उनको पार्टी से बिल्कुल साइड पे कर दिया गया। फिर कुछ अरसा पहले हाफिज हुसैन अहमद साहब की वापसी हुई, एक पर्दा स्क्रीन पर वापस आए। हाफिज साहब ने भी बयानात दिए मौलाना साहब, और उन्होंने मियां साहब की तकरीर की मजम्मत की कि ये पीडीएम का बयानिया नहीं है। तो ये तमाम चीजें ब्रू कर रही हैं। ऐसा लगता है कि अब नया टारगेट फिलहाल हुकूमत के सामने मौलाना फजलुर रहमान है। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी बयान सुना वाडा साहब हमने। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। मियां साहब आपका भी शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाजत दें, आज ऑपोजिशन का इशू है, जरा मैं ऑपोजिशन से शुरू करता हूं। चौधरी मंजूर साहब, मौलाना साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है इस तरह, जिस तरह आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। हुकूमत के जो आज तर्जुमानों की मीटिंग थी उसमें यह फैसला हुआ कि मौलाना साहब को टारगेट करना है। आखिर क्यों, क्या हो रहा है इस सारे में? नहीं, ये बड़ा क्वाइट नेचुरल है। ये जो तर्जुमानों का एक रेवड़ है, उसको तो जो कुछ फीड किया जाता है उसने वही करना है। दूसरा ये है कि नेचुरली एक पीडीएम का जो हेड है, जब हम इमरान खान को अटैक करेंगे तो वो वापस पीडीएम का जो हेड है उसको अटैक करेंगे। और अब तो चीज़ें खुलनी शुरू होगी ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना खेल शुरू कर दिया है। पीडीएम की जमातों के अंदर भी सारी चीजें खेलना शुरू कर दी। ये शिरानी साहब को आप एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कह रहे हैं चौधरी साहब?
نہیں میں کردار نہیں کہہ رہا, ان کے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں, پہلے سے بھی چل رہے ہیں, لیکن اس طرح سے کھل کے آپ کو یاد ہوگا چودھری صاحب جب آپ اسمبلی میں تھے استعفوں کی بڑی بات ہوتی تھی اور پیپلز پارٹی بڑی ایڈوکیٹ اس ٹائم کرتی ہوتی تھی استعفوں کو, حالانکہ آپ نے دیے نہیں تھے بعد میں, لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں جی یہ فیصلہ کہ کاف لیگ کے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ میں کہنا یہ ہمارا بلوچستان چیپٹر یعنی شرانی صاحب کریں گے, ہم اس میں نہیں بول سکتے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت جب بھی ایم ایم اے سے یہ بات چیت ہوتی تھی, شرانی صاحب ود ان جے یو آئی ایف بھی بڑے اسٹرانگ کیریکٹر ہیں بلوچستان کی حد تک. نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, شیرانی صاحب کا بلوچستان کی حد تک ایک رول ہے جے یو آئی کے اندر, جے یو آئی کی پالیٹکس میں, بلوچستان کی پالیٹکس میں, لیکن ان کو پھر بنوایا بھی جو تھا وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی, ان کی سفارش کر کے جو بھی ان کو عہدے ملے تھے وہ انہوں نے بڑا عرصہ ایک ڈیل کے طور پر. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, نظریاتی کونسل کے, اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے بہت عرصے, اور آپ کو ہی پتا ہے وہ ایک ڈیل کے تحت ہوا تھا سارا معاملہ جس میں شیرانی صاحب چیئرمین بنے تھے اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے. ایک ارینجمنٹ تھی اس وقت کی. وہی بات میں دوہرا رہا ہوں. ٹھیک جی میں وہی بات دوہرا رہا ہوں. سو اب اگلی باری کس کی ہے میاں جاوید لطیف صاحب؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو ہیڈ ہیں, میرا خیال ہے ہیڈ سے زیادہ کو کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی, سورب مولانا صاحب کی زبان بھی تھوڑی سخت ہے. اب کیا ہوگا آگے؟ کیا یہی اسی طرح نشانے پہ لیں گے, کسی کوئی بندوق ہوگی وہ کسی نہ کسی کو نشانے پہ لیتی رہے گی؟ کاشف صاحب شکریہ. میں گزارش کروں گا کہ جماعتوں کے اندر توڑ پھوڑ کا یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے, اور یہ ایک بڑا پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے, مگر جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو وزراء نے گفتگو فرمائی اس پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے آج کاشف عباسی صاحب صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی یقیناً پاکستان کا دشمن ملک کرتا ہے, اور یقیناً اس کا ہدف جو ہے وہ محب وطن لوگ ہوتے ہیں. جی میں نہیں کچھ کہا, اب ختم کیجئے میاں صاحب. اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً ان کا ہدف, ان کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ خون ریزی ہوتا ہے, اس کی املاک کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے, اس کے جانی نقصان پہنچانا ہوتا ہے زیادہ, اور اس کی معیشت کو ہدف بنانا ہوتا ہے تاکہ عدم استحکام پیدا ہو اور دنیا میں اس کی جگہ انسائی ہو اور کمزور ہو ملک اندرونی طور پہ. مجھے یہ سمجھ نہیں لگتا کہ آج کے وزیر داخلہ بدقسمتی سے, جن کو عمران خان صاحب نے چپڑاسی نہیں رکھنا تھا ان کو وزیر داخلہ لگا دیا, وہ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان, مریم نواز شریف, بلاول بھٹو یہ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں اور دشمن کی طرف سے. اور اگر یہ انڈین نواز ہیں بقول ان کے حکومت وقت کے, جو بار بار ان کے وزراء کہتے ہیں عمران خان سمیت, تو پھر دشمن کو اپنے ساتھی کو تحفظ دینا چاہیے یا اس کو مار دینا چاہیے یا اس کو خاتمہ کرنا چاہیے. یہ جو ان کی ہے بیانیہ یا جو ان کی گفتگو میں سن رہا ہوں وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ٹارگٹ محب وطنوں کو کرنا چاہیے یا انڈین نواز لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. سب کو اللہ محفوظ رکھے, مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو بھی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتحادی جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان اور ان کے باقی لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس سے ہم پریشان ہیں کہ حکومت وقت کے جو کابینہ کے لوگ, اور خاص طور پر آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے گفتگو فرمائی گئی, میں کاشف آپ سے پوچھتا ہوں کہ وقت کا تعین یہ جو کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو 2.5 سال تو کرپشن ان کو نظر نہیں آئی, اور آج آرگومنٹ معافی چاہتا ہوں میں, میری بات سنیں میاں صاحب, پہنچنے والی ہے. کبھی کہتے ہیں ہمیں کیوں, اس کو کیوں نہیں, پھر کہتے ہیں 2 سال کیوں نہیں کیا, تیسرے سال کیوں کیا. سر آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر کسی سے سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب دینا تو سب کا فرض ہے. یہ مت کہیں, دیکھیں یہ اس چیز پہ اگر آپ کا کچھ 5 سال پرانی چیز ہے اور آپ کہیں جی پچھلے 5 سال نہیں کیا تو اب بھی نہیں کرنا, وہ آرگومنٹ غلط ہے. جواب تو دیں لیکن میں ادارے کریں نا, ادارے کریں, کاشف ادارے کرنے دینا, ادارے کا ہی کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے. کہ یہ ترجمان بن جاتے ہیں اداروں کے وزراء جو ہیں. میں پوچھ لیتا ہوں وزیروں سے, یہ کیا طریقہ ہے سر, آپ اداروں کے ترجمان بن جاتے ہیں؟ اور یہ مولانا صاحب کے اوپر ٹائریٹ یہ آج پارٹی کے اجلاس میں بھی فیصلہ ہوا, کیوں, اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں کاشف صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ چودھری منظور صاحب نے بڑا ہی عجیب سا ورڈ یوز کیا ریوڑ کا, جس کا مطلب ہے جانور. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری منظور صاحب کی ہم نے بڑی عزت کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جیسے لیڈران کو ہم نے فٹ بال بنایا ہے,
ہم چودھری منظور صاحب کا فٹ بال نہ بنائیں اور اس کو برقرار رکھیں ان کی عزت کو, تو میں چاہوں گا کہ وہ یہ لفظ واپس لیں, کیونکہ ہم نے ایسی کوئی گھٹیا بات اگر آپ کو ریوٹ ٹپکلی پہ نہیں اعتراض کی. ہے تو میں واپس لیتا ہوں. بہت شکریہ چودھری منظور صاحب. ریوٹ پہ اعتراض ہے تو میں واپس, کیونکہ چودھری منظور صاحب آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا, آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. باقی تو ہم ایکسپیکٹ بہت کچھ کرتے ہیں, اس لیے ان کو اس حساب سے ہم رگڑ بھی دیتے ہیں. میرے ذہن میں اس وقت میں کچھ دیر اٹکا رہا, میرے ذہن میں اور کوئی لفظ نہیں آیا تو میں نے یہ فوج کر لینا جی سر, وزراء کی فوج کر لیں, ریوٹ چھوڑ دیں فوج کر لیتے ہیں جی, وزراء کی فوج یہ کام کریں جناب. دوسرا یہ کہ دیکھیں فوج پہ خوش بھی ہوں گے, فوج پہ کنسنسس بھی ہو جائے گا جناب. اسے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھ کاشی صاحب, دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ایک ایشو کو ہم ریزالو کریں نا آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ پہلے تو عمران خان صاحب کو ایک طرف کہا جاتا ہے سلیکٹڈ ہے, دوسری طرف کہا جاتا ہے یہ ڈکٹیٹر ہے, عامر سے ہی بدتر ہے. تو بیانیہ کون سا سچا ہے؟ یا وہ سلیکٹڈ ہے کٹ پتلی ہے, یا وہ ڈکٹیٹر ہے. اگر وہ ڈکٹیٹر ہے تو کٹ پتلی نہیں ہے اور سلیکٹڈ نہیں ہے, ایک. دوسری طرف آپ کہتے ہیں وہ یہودیوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, دوسری طرف اسی کا کاؤنٹر آپ کہتے ہیں وہ طالبان خان ہیں. کانٹرڈکشن آپ دیکھیں. تیسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا, دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم الیکشن جو پروونشل گورنمنٹ کے رہتے ہیں اس کے لیے آپ اپلیکیشن الیکشن کمیشن ڈال رہے ہیں کہ ان کو جلدی کروا دیں. ایک جگہ پہ تو کھڑے ہو نا, یا آپ کاشف ہیں, یا آپ ارشد ہیں, یا فیصل ہیں, تین میں سے ایک ہوگا نا, تینوں سے چیزیں ہو سکتی. اچھا ایک سائڈ مولانا صاحب سے کیا لینا. اب مولانا صاحب کا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا صرف ایشو یہ ہے کہ جو 65 سال سے نہیں ہوا. اب میں آپ کو مولانا صاحب کی ہسٹری سناتا ہوں. فتویٰ دے دیا بے بھٹو صاحبہ کے خلاف, پیپلز پارٹی تگڑی تھی, عورت کی حکمرانی کا, عورت کی حکمرانی, فتویٰ دیا نا, فتویٰ رائٹ تھا رانگ تھا, فتویٰ دیا, مخالفت کی, انہوں نے پکڑا دیے ڈیزل کے پرمٹ. ڈیزل کے پرمٹ خیال ہے, if I'm not mistaken, اس ٹائم کشمیر کمیٹی کی چیئرمین دی تھی چودھری صاحب آپ لوگوں نے؟ نہیں, ڈیزل کے پرمٹ پہلے دیے تھے, اس کے بعد پھر کشمیر کمیٹی دی تھی مجھے, اگر if I'm not mistaken. نہیں آپ کلیئر ہیں, بالکل صحیح ہے, لیکن پہلے ڈیزل کی پرچی دی. اس کا مطلب جو منہ کھولے گا اس کے منہ میں ڈال دو تو وہ چپ ہو جائے گا. ایک. پھر انڈین ایجنٹ کا نواز شریف کو انڈین ایجنٹ کرنے کے بعد نواز شریف کی حکومت کا حصہ بن گئے, یہی مولانا فضل الرحمان. ہاں لیکن اس کا کیسز سے کیا تعلق ہے؟ یہ پالیٹکس تو میں آپ کی شیخ رشید صاحب کے بارے میں, پرویز الہی صاحب کے بارے میں لسٹیں ہیں آپ کی. مشرف کو کہا کہ اس سے بدترین عامر کے ہم نہیں چلے ہوتے, اس کے الیکشن کو سب سے بیسٹ الیکشن کہہ کے اس سے صوبے میں حکمرانی کر لی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کاشف صاحب کہ میں اگر آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بینکر ہوں. میں کہتا ہوں کھاتے کہاں سے؟ تنخواہ آتی ہے, باپ کا دیا ہوا ہے. باپ کیا کرتا تھا؟ کاروباری تھا, جائیداد تھی. دادا کیا کرتا تھا؟ بھیا نہ آپ کا کاروبار, نہ آپ کی نوکری, نہ آپ کے باپ کا کاروبار, نہ نوکری, نہ پردادا کے ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مولوی ہونے سے بڑا کاروبار اس ملک میں اور کوئی نہیں ہے. وہ تو پھر لیکن آپ نے کبھی شاہ محمود صاحب سے پوچھا ان کا کاروبار کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنا, اگر نہیں پوچھا تو پوچھ لیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے تو کسی بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک آدمی ارب پتی ہو گیا, سیاست میں آ گئے, جس کا کپڑے ڈھکنے کو نہیں تھا, وہ کاروباری آ گیا, کس بیسس پہ آیا؟ نوکری تھی, کاروبار تھا, باپ دادا کا کاروبار, جاگیردار تھا, فیکٹریاں تھی, کوئی تو کچھ تھا نہیں, کچھ تھا. میرے پاس ایک سیاست تھی, ایک کشمیر کمیٹی تھی, میں بلیک میل کرتا تھا, میں مذہب کے نام پہ لوگوں کو اپنے آپ چاہتے ہیں کہ وہ روڈوں پہ لے کے آتا تھا, ان کا آڈٹ ہو, ڈنڈا ڈنڈے پڑھواتا تھا. آپ چاہتے ہیں ان کا آڈٹ ہو, ان کی اسکروٹنی ہو, ان کا پتہ چلے. سوالوں کا جواب یہ نیب کو کرنے دینا سر, آپ کیوں کر؟ سر میری بات, سوال اٹھانا میرا کام ہے. میں اچھا تو آپ سوال اٹھا رہے ہیں, آگے نیب کی ذمہ داری. نیچرلی نیب سوری صاحب کوئک جواب ہوگا تو سر دیکھیں کسی کا اگر پتہ نہیں ہے تو پھر ہم یہ سوال تو پوچھیں گے, ہمارا کام ہے سوال اٹھانا. چوری صاحب کوئک جواب اس کا, میں ذرا آگے باقی سیاست میں. دیکھیں سوال اٹھانا ان کا اگر کام ہے تو ایکچوئل کیا ہے. اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر مولانا فضل الرحمان کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جاتا. آپ سب مولویوں سے پوچھ لیں, تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں کون ہوتا ہوں پھر اعتراض کرنے والا؟ ہم بار بار جو بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ بازو مروڑنے کے لیے, نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے. باقیوں سے آپ پوچھ نہیں رہے. آپ کیا مولانا سمیع الحق سے پوچھ رہے ہیں, ان کے مدرسہ سے پوچھ رہے ہیں, مولانا شیرانی سے پوچھ رہے ہیں, مطلب نہیں ان کے مدرسے کی بات کر رہا ہوں نا, ان کے مدرسے سے نہیں پوچھا جاتا نا سر, افراد سے پوچھا جائے گا نا. حالانکہ ان کا بیٹا ہمارا دوست ہے, میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں, مطلب ان کا بیٹا ہمارے ساتھ میں نے تھا, اچھا تعلق ہے, ہاں, لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں. آپ سب سے پوچھ لیجئے, مجھے کیا اعتراض ہے؟ آپ جماعت اسلامی سے پوچھ لیجئے, باقی لوگوں سے پوچھ لیجئے, پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی ایک بندے کو ایک خاص ٹائم پہ, ایک خاص وقت پہ سنگل آؤٹ کر کے آپ نوٹس بھیجیں گے تو اس نوٹس کی کیا اہمیت ہوگی؟ تو انہوں نے تو پہلے بھی نوٹس بھیجا تھا, وہ انہوں نے کوئی اہمیت نہیں تھی. آپ بھی یہی پرابلم ہے کہ آپ ایک ایشو پہ سر, لیکن اس کا بہتر طریقہ چودھری صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے, چودھری صاحب اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے جواب دیتے ہوئے ساتھ کہیں کہ صرف ہم سے نہیں, ہم اپنا جواب دے رہے ہیں,
اب باقیوں کے جواب نہیں ہم تو بار بار یار میں مولانا صاحب باقیوں کے جواب لیے گئے. ہم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دوائیوں کے سکینڈل پہ پوچھیں. بالکل ٹھیک ہے, تو اپنا جواب دیں اور ساتھ میں دوسروں کا پوائنٹ آؤٹ بھی کریں کہ اس سے بھی پوچھیں. ہم نے اپنے جواب دیتے ہوئے بھی کہا ہماری پارٹی نے آ کر نیب چیئرمین سے مل کر بی آر ٹی کا مقدمہ دیا, آپ کو پتا ہے ٹھیک کیا ہوا. ہماری پارٹی نے آ کر سونامی ٹری پہ مل کر نیب چیئرمین کو سارے ڈاکومنٹس دیے, کیا ہوا. ہماری پارٹی نے آ کر خیبر بینک پہ دیے, کیا ہوا, آپ کے سامنے ہے. ویسے باٹا صاحب بات تو ٹھیک ہے, دیکھیں بات مل کر سارے کیسز اس گیم میں جس کو پالیٹکس کہتے ہیں نا, یہ ایکسپوز بڑی جلدی کرتی ہے لوگوں کو. جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے نا وہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور لوگ وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف باٹا صاحب ہیں, ایک طرف میں ہوں, ایک طرف چودھری منظور صاحب ہیں. چودھری منظور صاحب اپوزیشن میں, میں اگر جو اپوزیشن میں ہوگا اس کو پکڑ کے آپ ٹونگ دیتے ہیں, جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو کوئی سوال نہیں پوچھتا. پوائنٹ ہے اس کے, دیکھیں میری بات میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ان سے نہیں پوچھے تو ان سے بھی نہ پوچھیں. سوال یہ ان سے پوچھیں پر ان سے بھی پوچھیں. کاشف صاحب مجھ سے تو آپ 70 سال کا حساب نہیں لیں گے نا 2 سال میں. میرا سب سے پہلا آرگیومنٹ ہی آپ سے یہ 70 سال کی پارٹی میں 70 سال والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میری بات سنیں, میں دیکھیں آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی تھنگ. میں کہہ رہا ہوں مجھ سے 70 سال کا حساب نہ لیں, مجھ سے 2 سال کا حساب لیں. اگر آپ اتنا بہترین ملک چھوڑ کے گئے تھے پاکستان, تو پھر آپ کو اتنی بہترین پرفارمنس کے بعد کیا واپس آپ کو دے دیں؟ کیا آپ کا یہ سوال ہے؟ آپ سے کون پوچھے گا نا آپ نے کیا کیا, آپ نے ملک یہ دیا ہے, اب آپ کو واپس دے دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پھر عمران خان صاحب نے بھی 2 سال میں ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ حکومت لپیٹ دو؟ یہ کون سے ملک کے اندر ہوتا ہے جدھر آپ کہو کہ آرمی کو مخاطب کرو, اسے کہو یہ منتخب گورنمنٹ کو اتارو, اگر نہیں اتارتے تو اوپر کے دونوں اتر جائیں, بغاوت کریٹ کر دیں. یہ کبھی اپنے ملکوں نے سننا ہی پتہ, یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے مخلص ملکوں کے اندر جب ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے کام ہوتے ہیں؟ آپ کی اور میری پیدائش سے لے کر آج کے دن تک یہی مولانا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ نے مذاق بنایا ہے, ریٹائر ہی نہیں ہو رہا ہے مولانا. اب وہ نینی کا کام کرنا شروع ہو گئے. مجھے ایک بات بتائیں, مولانا کا کیا کنسرن ہے؟ مولانا کو مدرسے بنانے تھے قرآنی تعلیمات دینے کے لیے, انہوں نے ڈنڈے پکڑا دیے. وہ چاہتے ہیں کہ لاٹھی لے کے سڑک پہ آئیں, پولیس کے اوپر مارے, روڈ میں ہی چاہتے ہیں. کاشف صاحب ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہمارا پرابلم کاشف صاحب یہ ہے, ہم ایک کووڈ کو چاہتے ہیں کہ وہ کٹ ڈاؤن ہو, لوگوں تک نہ پھیلے چاہے ہمارے مخالف ہوں, اور دوسرا یہ کہ کوئی مال ٹاؤن والا ثانیہ نہ ہو, کیونکہ مولانا از کیپیبل کہ وہ اپنے ہی بندوں کو مروا دے اپنے اقتدار کے لیے. اچھا مولانا صاحب سے آپ ایک اور چیز پوچھ لیں, مولانا صاحب خود تو کہہ رہے ہیں بات کرنے کے لیے, اگر اپوزیشن بات کرے گی آخری پریس کانفرنس میں, گورنمنٹ بات کر لے, جب بات کرے گی تب دیکھیں گے. ہم نے بات نہیں کرنی کوئی بھی, ہم نے کوئی بات کرنی نہیں. ہم نے بات, پرائم منسٹر تو کہتے ہیں میں تیار ہوں بات کرنے کو. سر میری بات سنیں, این آر او کے علاوہ تو بات کرنے کو تیار نہیں. یہ جو ساری شکیں لکھی ہوئی ہیں, ان شکوں کے اندر 34 شکوں کے اندر آپ مجھے بتائیں 34 شکوں کے اندر قوم کو پڑھ کے سنائیں, اس 34 شکوں میں پہلی 10 شکوں میں ہی نواز شریف اور پوری پی ڈی ایم کے کیسز معاف ہو جاتے ہیں. اگر یہ آپ کا آرگومنٹ ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے, جمہوریت کے لیے, تو پھر سر کیا مذاق کریں گے؟ میاں صاحب آرگومنٹ ان کا کاؤنٹر یہ ہے اب اس چیز کا کہ آپ کیوں سلیکٹیو احتساب یا سلیکٹڈ احتساب کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی آپ ہی تو حکومت گرانے آ گئے ہیں, یہ کون سی جمہوریت ہے جی. اچھا کاشف, میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ یار جب بھی کسی سے سوال ہو تو اس کو جواب دینا چاہیے, یہاں تک تو آپ ٹھیک ہیں, مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں 6 سال انتظار کرتا رہوں؟ پاناما میں 455 لوگوں کا ذکر تھا, تو جس کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا نواز شریف کا, اس کو سزا دے دی کہ باقی لوگوں کا کیا بنا بھائی؟ آج تک کسی کو پوچھا بھی ہے کسی نے؟ اور اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا, کیا مجھے یہ بتائیں, بار بار یہ بات ہوتی ہے 70 سالوں میں یہ لوگ تھے, ہمارے سے 2 سال کا حساب پوچھا جائے. ابھی چودھری منظور بات کر رہے تھے کہ ان کی جماعت میں 70 سالوں والے لوگ بھی ہیں. میں تو کہوں گا کہ 70 سالوں والے نہ صرف ان کی جماعت میں لوگ ہیں, دیگر جماعتوں سمیت میری جماعت میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں, مگر کسی کو جو تکلیف پہنچاتا ہے ان کو, کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, بھلے ان کی اپنی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, وہ ان سے پوچھے کوئی سوال, کوئی ان کو پرابلم کھڑی کرے تو اس کو تو نوٹس آ جاتا ہے. صاحب کی پارٹی میں بھی 2 نمبر لوگ ہیں, اس کا مطلب 70 سال والے. میری بات سنیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو وہ نہ میں تو آپ سے سر میرے سوال کا جواب دیتے ہیں, پیپلز پارٹی پہ نہ جائیں, وہ چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتا دیں آپ کی پارٹی میں بھی 70 سال والے ہیں جن سے سوال پوچھا جانا چاہیے؟ میری 1 سیکنڈ بات سن لے کاشف, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی سے وہ شاید نور صاحب, نور عالم خان غالباً ان کا نام ہے, نور عالم خان, کیا ان کو نیب کا نوٹس نہیں کیا؟ اور اس کا گناہ کیا تھا؟
اس نے 2-4 چیزیں پرائم منسٹر سے پوچھی کہ یہ آپ عوامی مفاد میں نہیں کر رہے، اس کو نوٹس چلا گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر وہ آپ اپنی پارٹی کے 70 سال والوں کی بات پہلے مجھے سمجھا دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو 70 سال سے بیٹھے ہیں اور جنہوں نے 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں، آپ یہ کہہ رہے تھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 70 سال والے سارے کے سارے غلط ہیں تو پھر 70 سال والے ساری جماعتوں میں بیٹھے ہیں، تو تہاڈی جماعت جو ہے ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اگر ساری چور ڈاکو ہیں سر، یہ وہی ہے جو کرکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں جو میاں صاحب. انتخاب نہیں، کاشف ایک سیکنڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یار آپ فائنل کرو گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ 70 سال والا ڈاکو ہے اور یہ 70 سال والا فیصلہ کرے گی نا سر، یہ آپ بلکہ عدالتیں فیصلہ کرو گے. عدالت کون ہوتے ہیں آپ؟ یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی نا سر. نہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد مجھے اس پہ بتائیے گا سر. ایک بریک کے بعد پکڑا جاتا ہے. ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں اس کا. دوسرا، چوہدری صاحب آج بلاول صاحب نے بیان دیا مذاکرات نہیں. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب مذاکرات کریں. کیا پارٹی کے اندر مشورہ ہے یا یہ 2 رائے موجود ہے؟ دوسری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پارٹی لائن کے خلاف بیان دیا، کیونکہ آپ کی ہر پارٹی میں لوگ اپنا مائنڈ بولتے ہیں، اور خورشید شاہ صاحب کا یہ ایک ویو ہوگا چیزوں پر کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، حکومت شروع کرے بات چیت کو. اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ بلاول صاحب نے آج کیا کہا مذاکرات کے بارے میں، پہلے یہ سن. پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا کہ کب ہوگا لانگ مارچ، کیسے ہوگا لانگ مارچ. ہم عوام کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پہنچ کے اس سے استعفیٰ چھین کے رہیں گے. واضح پیغام دے دیا ہے کہ ڈائیلاگ کا وقت چلا گیا ہے. اب ڈائیلاگ تب ہوگا، اب بات تب ہوگا جب یہ وزیر اعظم چلے گا. اور خورشید شاہ صاحب نے مذاکرات کی بات کی، یہ بھی سن. ہمیشہ حکومت بات چیت کے لیے آگے بڑھتی ہے، لڑائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. عمران کے ہاتھ میں ڈوری ہے، وہ خود اگر سیاستدانوں سے رابطہ کرے، باتوں سے نہیں کہ بھائی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کہ استعفائیں حل نہیں ہیں. استعفے حل نہیں ہے چودھری صاحب؟ از دیر یہ اسٹرانگ وائس ہے یا لون وائس ہے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو دو گزارشات کروں. نمبر 1، آپ نے اس دن انٹرویو سنا پرائم منسٹر کا پارس جہاں زیب کے ساتھ. اس میں پرائم منسٹر نے سیدھا کہہ دیا ہے، بالکل سرنڈر کر دیا ہے. یہ دسمبر کا مہینہ بھی بڑا خوفناک ہے ان کے لیے، نیازیوں کے لیے. یہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، بالکل سرنڈر کر دیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے لوگ مر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب انہوں نے اپنا پلان دے دیا کہ میں آگے بھی کچھ نہیں کر سکتا. 2.5 سال میں کچھ نہیں کیا، آگے بھی کچھ نہیں کر سکتا. دوسری بات، دیکھیں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جب بلاول بھٹو صاحب نے ایٹم بم کا لفظ استعمال کیا تو ایٹم بم تباہی کرتا ہے. کوئی ایٹم بم کو یہ نہیں دیکھتا کہ اس گھر پہ گرے گا تو اس گھر کی تباہی ہو جائے گی اور اس گھر کی تباہی بچ جائے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کیوس پیدا کر دے گا اس ملک کے اندر، لیکن اب راستہ کوئی نہیں بچا. راستہ اس لیے نہیں بچا کہ جو شخص کشمیر کے اوپر، مسئلہ کشمیر کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہے، وہاں پہ تو کوئی این آر او نہیں مانگ رہا تھا. جس دن کشمیر کا ہوا، ڈیبیکل ہوا، انہوں نے کشمیر دیا اور یہاں تک ساری تاریخ سب جانتے ہیں. چوہدری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، یا وقت گزر چکا؟ کشمیر کے ایشو پہ یار بات سن لینا. اگر کوئی بندہ کشمیر کے ایشو پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تو اس کے ساتھ آپ اس کی حکومت کو بچانے کے لیے بیٹھا جائے. ہاں لیکن خورشید شاہ صاحب کے ساتھ اعتزاز صاحب کا بھی ویو یہ ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے. نہیں دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کے اندر 2 آراء ہیں، لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو سی سی کے اندر جو چیئرمین کرے گا نا. پیپلز پارٹی کے اندر سین وائسز جو ہیں، تو فیصلہ تو وہی ہوگا جو چیئرمین صاحب کریں گے. نہیں، پیپلز پارٹی کے اندر 2 رائے ہیں اور ان آراء کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی. جو میجورٹی فیصلہ ہوگا اس پہ. ہاں وہ آپ کو یاد ہوگا نا وہ ججز کی جو معافی تھا سروسز چیف کی ایکسٹینشن پہ سی سی نے کہا تھا بغیر امینڈمنٹس کے نہیں ہوگا، تو آخری روز ہو گیا تھا، تو چیئرمین کا فیصلہ پریویل کر جاتا ہوتا ہے. لیکن لیٹ می آسک یو واڈا صاحب، وہ کہتے ہیں مذاکرات، خورشید شاہ صاحب نے ان ابھی آپ کو مشورہ دیا، لیٹس سے a senior politician is giving you advice. اور یہ آپ کہیں گے خورشید شاہ این آر او مانگتا ہے، وہ جیل بیٹھے ہونے کہیں گے، دیکھ لینا. یہ آپشن ہے گورنمنٹ کے لیے؟ کاشف صاحب دیکھیں، آپ پھر نان سیریس گفتگو کی طرف لے جاتے ہیں.
اگر استعفے انہوں نے دینے تو یہ تو بتائیں کہ فیبروری کون سا سال ہے جس میں استعفے دینے انہوں نے؟ 23 تو نہیں ہے بھائی. استعفے دینے صبح دیں, ہم آ کے کلیکٹ کر لیتے ہیں, آپ بتائیں کہاں آنا ہے, ہم اسپیکر پہ پہنچاتے ہیں, ایکسیپٹ کر کے آپ گھر ہی پہنچا دیتے ہیں. پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ اگر آپ سیریس ہیں, آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی استعفیٰ دے گی؟ پیپلز پارٹی they will have to think seriously کیونکہ پیپلز پارٹی کا سٹیک سسٹم میں باقی پارٹیوں سے بہت زیادہ ہے. پیپلز پارٹی, اس لیے ان کو ذرا سوچنا پڑے گا. ہماری پی ٹی آئی کے لیے مڈل آرڈر بیٹسمین کا رول پلے کرتی ہے. جب بھی کرائسس آتے ہیں وہی آخر میں جو بھی اسٹروک کھیلنا ہوتا ہے وہ کھیل کے ہمیں نکال لیتے ہیں. تو ابھی بھی یہی ہے, یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے, ریٹ بڑھایا جا رہا ہے. مجھ سے بات کرو, مجھے کیا دیتے ہو؟ ہم نے کچھ نہیں دینا, ہم کہتے ہیں استعفیٰ رکھو یہاں ٹیبل پہ, استعفیٰ رکھو, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. استعفیٰ نہیں رکھتے, سب بیکار کی بات ہے. اچھا پلس اگر استعفیٰ لینے کے لیے سیریس ہے, مارچ کرنے کا تو سردی میں کیوں لوگ قوم خوار کر رہے ہیں؟ وہ سردی سے نکل کے فبری میں اسی لیے آ رہے ہیں. اچھا سنیں سر, وہ بار بار کہہ رہے ہیں چیئرمین صاحب کے جی وہ عمران خان صاحب سے استعفیٰ چھین کے لیں گے. عمران خان استعفیٰ لے کے یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ آئیں گے اور یوں کر کے چھین کے لے جائیں گے. یہ ٹوپی ڈرامہ سر بند کریں سر. 65 سال سے کہانی ہو رہی ہے سر. استعفیٰ دینا صبح دیں, ہم ایکسیپٹ کریں, پرسوں چلتا کریں اور ہم ان کے جگہ الیکشن کرائیں گے. اور اگر آپ بھی کر دیتے ہیں, ہم سینٹ میں اتنا تگڑا ہو کے آئیں گے کہ پھر جو عمران خان کرے گا, پھر یہ ان کی آنے والی نسلیں سیاست ہی چھوڑ دیں گی. دھمکی نہیں دے رہا بھائی, لیجسلیشن ہو جائے گی نا ہمارے ہاتھ میں. جب لیجسلیشن ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی, بلیک میلنگ ہمارے ہاتھ میں ختم ہو جائے گی. یہی تو پرابلم ہے کہ ہم آگے لیجسلیٹ کر ہی نہیں پا رہے ان کی بلیک میلنگ کی وجہ سے. گالیاں دیتے, چیختے, پتھراؤ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں آپ, اب مولانا کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کا تو مین پاور ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں سندھ سے کوئی چل کے آئے گا؟ آپ نے لاہور کا حشر نشر دیکھا ہے نا مینار پاکستان کے اندر. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو مولوی صاحب کے پاس بھی کوئی ایسی نہیں کروڑوں کی فالوئنگ ہے. مولوی صاحب کے پاس وہ بیچارے معصوم غریب بچے ہیں جو پڑھنے آئے تھے, ان کو دینی تعلیم کے اندر جہاد کا نام دے کر ڈنڈے پکڑا کے اپنی پولیس فورس کے آگے کھڑا کر کے دکھایا نا مولانا. ہسٹری ہے, اسی میں 2-4 بچے کو مار دیں گے. وہ تو غریب کے بچے مار دیں گے, مارے جائیں گے, یہ مر گئے. ماڈل ٹاؤن والا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم کرنے سے روک رہے ہیں. اب وہ ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کو مولانا اس لیے چاہیے کہ مولانا کے پاس ہی ڈنڈا بردار فورس ہے. اسٹریٹ پاور ہے نا مولانا صاحب. اسٹریٹ پاور کیسے ہوتی ہے؟ اسٹریٹ پاور سے کہتی ہے سے مراد جہاں بندے کھڑے کر کے وہ دکھا سکتے ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے ملک کے اندر کم از کم اسٹریٹ پاور دکھانے کے لیے آپ کو پاس 2,20,000 آدمی ہونا چاہیے. ان کے پاس تو 22,000 آدمی نہیں ہے, تو 2,20,000 آدمی کہاں سے لائیں گے؟ میاں جاوید لطیف صاحب, یہ جو لانگ مارچ کی اب بات ہو رہی ہے, دھرنے کا ذکر ابھی تک لیڈرشپ کے منہ سے میں نے سنا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے بات دھرنے کی طرف جا رہی ہے یا لانگ مارچ؟ تو مطلب میں پولیٹیکلی سوچ رہا ہوں کہ اگر لانگ مارچ ہے کہ آپ لوگ سارے سے لاہور سے چلتے ہیں, جی ٹی روڈ سے آنے کا فیصلہ کرتے ہیں, جگہ جگہ تقریریں ہوں گی, کراؤڈز گیدر کریں گے, اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اسلام آباد میں ایک بڑا کراؤڈ ہو سکتا ہے, آپ گیدر کریں اور اس کے سامنے تقریریں ہو جائیں گی, بٹ وہ پھر ڈسپرس ہو جائے گا. ایک اور جلسہ نما لانگ مارچ ہو جائے گا. پریشر ڈالنا ہے تو آپ کو کیا اسلام آباد بیٹھنا پڑے گا آپ کے خیال میں؟ چلیں استعفے کا پہلے جواب دے دیں سر. صبح استعفیٰ دیں. کاشف, میں پہلے تو آپ کو یہ عرض کر دوں, استعفے, مارچ, دھرنا, ہم کسی حد تک بھی چلے جائیں گے ان سے استعفیٰ لینے کے لیے, یہ حکومت ختم کرنے کے لیے. ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا, جو فیصل واڈا صاحب میرے بھائی ہیں, مگر ان کی خدمت میں یہ میں عرض کر دوں کہ استعفوں کو ضمنی انتخابات کو سنجیدہ سیریس حکومت وقت کو لینا چاہیے, اور جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں وہ بھی لیں گے. وجہ یہ ہے کہ استعفے ضمنی انتخابات جو ہیں یہ کوئی تاریخ میں اچھا نہیں, اس کے نتائج ہمیشہ نکلے. اس کے نتائج سر ویسے میں معافی چاہتا ہوں, اس کے نتائج سر دیکھیں میں معافی چاہتا ہوں میاں صاحب, لیکن تاریخ میں اس طرح کی کیمپینز کے نتیجے, جو نتیجہ خیز کیمپینز ہوئی ہیں, ان کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلا. اول تو کیمپین سے کوئی گیا نہیں, گیا ہے تو پورا سسٹم گیا ہے. سو یہ صرف ایک سائیڈ کی بات نہیں ہے, دوسری سائیڈ کے اوپر بھی دیکھ لیں. نہیں کاشف, آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بھی درست ہے, اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ ایک لمحے میں کہتے ہیں کہ یہ ہو جانا چاہیے, اگلے لمحے میں آپ دوسری تجویز بھی زیر غور آپ کے جو ہے, یقیناً پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے بھی یہ چیزیں ساری سامنے ہیں. مگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, یہ جو بار بار آج بات ہو رہی, آج نہیں ہوئی بلکہ یہ پچھلے چند دنوں سے ہو رہی ہے, مر جائیں گے, مار دیں گے, اور یہ وہی بندہ آج لگا دیا گیا وزیر داخلہ جو ننکانہ صاحب میں کھڑے ہو کر یہ کہتا تھا کہ مار دو, مر جاؤ, چھوڑیں گے نہیں, اب قتل ہوں گے یا قتل کر دیں گے. وزیر داخلہ لگانا اس کا
نہیں آج کا جو وزیر داخلہ ہے اس نے لتروں والی بات جلسوں میرا خیال ہے لتروں والی بات تو اعجاز شاہ صاحب نے کی تھی نا کہ پھر میں ماروں گا ٹائپ، شیخ صاحب نے بھی کی تھی. اس نے لتروں والی کی تھی. اور یہ شخص جو آج لگایا گیا ہے اس نے ننکانہ صاحب جلسہ عام میں عمران خان کی موجودگی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ مار دو یا مر جاؤ. آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے زبان پہ یہ بار بار بات آ رئی ہے ماڈل ٹون کی تاریخ دہرائی نہیں جانی چاہیے. لیکن اس پہ رہنا کسی اور کو دیں، یہ تھریٹ کسی اور کو دیں. اس تھریٹ سے یہ قافلہ، یہ کارواں، یہ احتجاج، یہ دھرنے، یہ استعفے یہ رکنے والے نہیں ہیں. یہ رکیں گے آپ کو ہٹانے کے بعد. میاں جاوید لطیف صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں میری خدمت میں عرض کریں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کے کہتا ہوں کہ آپ میری خدمت میں استعفے دے دیں. میں آپ کے استعفے سر آنکھوں پہ رکھ کر سر کے بل جا کر آپ کے استعفے ایکسپٹ کرا کے آپ کو واپس پہنچا دوں گا. کیوں آپ اتنا ٹائم ضائع کریں قوم کا؟ کاشف صاحب کا بھی اپنا، ابھی چودھری منظور صاحب کا بھی. اور آپ تو ایک اچھی وائس ہیں. آپ چودھری نثار کے بعد ایک غیرت مند وائس ہے جو کھڑی ہوئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں معروضی سیاست میں بھروسہ نہیں کرتا اور میں ہاتھ باندھ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا. جس پہ رانا ثناءاللہ صاحب نے آپ کو بہت اتھیڑا بکھیڑا، لیکن ہم آپ کی عزت اس سے زیادہ آپ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سچے آدمی. میاں صاحب ایسی بات میاں صاحب ہے سر. نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ہمارے اندر کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو چکی ہے. وہ کوئی اور بات ہے. مریم کے خلاف نہیں بات. مریم کے لیے مریم کیسے وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ نواز کے ہیں فالوور، وہ کیسے مریم کریں گے؟ یعنی کہ میں آپ کا فالوور، میں آپ کے بیٹے کا فالوور بن جاؤں گا. یہ تو غلامی ہو جائے گی میرے لیے. کیا آپ کہہ رہے ہیں غلام ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں غلام ہے؟ یا اس کا جواب ان کو خود دینے نہیں، آپ بتائیں نا سر. آپ انالیسس کرتے ہیں. میں چلے میرا ایک ویو ہوگا اس چیز کے اوپر. آپ اپنا ویو دے دیں سر. میں تو موروثی سیاست کے حق میں نہیں ہوں. معروضی کا مطلب یہ غلامی ہو جائے گی نا سر. Not really. دیکھیں اس میں you have to look at it differently. اگر عمران خان صاحب کا بیٹا میرا لیڈر بن جائے تو غلامی میں ہاں کروں گا نا. میں تو نہیں کرتا. ہاں میں تو آزاد پیدا ہوں. یہی مجھے سیاست سکھائی گئی ہے. کیا ان میں سے کوئی بول سکتا ہے؟ ایک ہی چیئرمین ہے. کون سی جمہوریت کی بات آپ کر رہے ہیں سر؟ عمران خان کو اللہ زندگی دے. جب تک اس کی زندگی ہے، جب تک ریٹائر نہیں ہوتا، اس کے بعد اس پارٹی کے والی وارث کے ورکر ہیں. کوئی کاروبار فیملی کارپوریشن نہیں ہے کہ نالائق بیٹا بیٹی ہوں گے تب بھی ہم ان کو لیڈر مانیں گے. نو سر، ہم نہیں کریں گے. بس آپ لوگوں کو بس ایسی پارٹیاں ایک آدھ بار لائی جاتی ہیں. نہیں آپ ایک بار آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ 24 سال سے ایک ہی بندہ چیئرمین ہے. کون سی جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں سر؟ لیکن میری گل سنو، تاڑا تے 40-50 سال تو بھٹو لگیا ہر چیئرمین دے نام دے نال. نہیں 40-50 سال تو اس لیے ہے کوئی چنگی ڈیبیٹ نہیں ہے سر. اس لیے ایک سیکنڈ آپ رکیں. اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو وہ لاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جب وہ نہیں مانتے، بات نہیں مانتے تو قتل کرتے ہیں. بھٹو کو قتل کیا، بی بی کو قتل کیا، یہ قتل کرتے ہیں. ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اپنی پارٹی کی قیادت چھوڑیں، فلاں بندے کو دے دیں، مخدوم امین مصطفیٰ جتوئی کو دیں، ضیاء الحق نے کہا تھا مصطفیٰ جتوئی کو دیں، مشرف نے کہا تھا کہ مخدوم امین فہیم کو دیں، اور نہیں مانے تو قتل کر دو. یہ ہماری بائی چوائس نہیں آتی، بائی ڈیفالٹ آتی. یہ بات تو آپ جانتے ہیں ایک سیکنڈ، یہ تو جانتے ہیں کہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ تھا کیا. ایک ریاستی قتل آپ کہیں گے تو میں تو اس کو، مجھے تو کوئی اختلاف نہیں اس چیز سے، بلکہ میں تو اگری کرتا ہوں کہ اسٹیٹ نے اس وقت انسٹیٹیوشنز نے عدالت کا استعمال کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی محترمہ کے ساتھ جو ہوا. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ مخدوم کو بنا دو، ہم نے کہا نہیں. اسی میں پرابلم ہے کہ جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہو اس میں یہ کوئی تاحیات آپ لوگوں نے بھی جمہوریت کا ایشو یہ ہے سر، تاحیات آپ جس پہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہی آرگومنٹ آپ کی اپنی پارٹی میں چلتا ہے کہ تاحیات ہوگا. پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بی بی بلاول، اگر وہ بیمار ہو جائیں گے تو آصفہ بھٹو، اس کے بعد پھر ان کے بچے. جس جمہوریت کی کاشف آپ پھر میری بات سنیں، جس جمہوریت کی آڑ لے کر آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کرتی کہ بورس جانسن کو ہٹاؤ اور لڑائی ہے نا سر، یہی تو لڑائی ہے. بورس جانسن کی جگہ پہ جمہوریت کی طرف جانا ہے، اسی جمہوریت کی طرف جانا ہے. بورس جانسن کی جگہ پہ بورس جانسن کی جگہ پہ اس کو ہٹائیں گے اور ہمیں ایک کھلاڑی کو لا کر بٹھائیں گے. یہ نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک، لیکن سر کوئی آتا تو آ جائے، کوئی نہیں آتا تو کسی کا بھی ایم یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. آپ بہتر جمہوریت لیگ آئے گی، اب کنونشن لیگ آئے گی، اب جنیجو لیگ آئے گی، اب پی ٹی آئی آئے گی، اب فلاں پارٹی آئے گی.
یہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, میں نے کب کہا دیکھیں پرنسپلز کو آپ ایک سیکنڈ صاحب بریک کے بعد اب آپ پرنسپلز کو کوالیفائی کرا دیتے ہیں چوہدری صاحب. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ کی, اسی لیے میں نے کہا موروثی حالات میں آئی انڈرسٹینڈ کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ موروثی حالات ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں جس میں کمپلشنز بن جاتی ہیں کچھ کیسز میں کہ اس کے بعد وہ دیکھیں آپ کی پارٹی میں تو یہ ہوا, لیکن مفتی محمود صاحب کے بعد مولانا صاحب بھی تو آئے نا جی, ولی خان صاحب کے بعد اسفندیار ولی صاحب بھی آئے. یہ تو ہمارے ملک کا کلچر بن گیا ہے. پیپلز پارٹی میں نے اسی لیے کہا کہ کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہمارا کلچر بھی سیاسی بن گیا ہے کہ جس میں بڑا جائے گا. ابھی دیکھیں خادم رضوی صاحب کا انتقال ہوا, بیٹا ان کا سربراہ بن گیا. یہ اب ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایمولیٹ کریں جو بورس جانسن کی آپ مثال دے رہے ہیں, اس کی طرف جانے کی کوشش کریں کہ جمہوریت پاکستان میں ویسی ہونی چاہیے جس پارٹی کے اندر سے کوئی چوری منظور اٹھے, کوئی قمر زمان کارا اٹھے, کوئی ان کی پارٹی سے کوئی فیصل واڈا کہے. میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو فار چیئرمین شپ آف دا پارٹی. ایسا ہوتا نہیں ہے بیکاز پارٹیز میں ڈکٹیٹرشپ بہت اسٹرانگ ہے, لیڈرشپ بہت تگڑی ہے. میرا جو فیوچر ہے یا مستقبل ہے وہ اس لیڈر کے ہاتھ میں, میں اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. جہاں میں جاؤں گا اس کو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دینا, اور میں صفدر عباسی اور ناہید کی طرح میں پارٹی لیس ہو جاؤں گا. ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات. ویلکم بیک ناظرین. اگلے چند دنوں میں کیا ہوگا میاں صاحب, کوئکلی اگر آپ اپنی پارٹی کا موقع. نہیں چو صاحب, پہلے مجھے عرض کرنے دیں. آپ نے کہا تھا کہ اسٹیٹ سے قتل ذوالفقار علی بھٹو کا آپ نے ذکر کیا تھا, تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسٹیٹ سے پھر نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکر بنا کر سزا دی گئی تھی, اس کو نااہل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نااہل کیا جاتا ہے یا قیادت کو قتل کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس مشکل ترین وقت میں, مشکل حالات میں لیڈرشپ اگر اپنے خاندان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے تو آپ اس کو نہیں, آپ کی پارٹی میں سر ابھی بھی لیڈر نواز شریف صاحب ہی ہیں, یہ چھوڑ دیں, ابھی تک وہ گئے نہیں. یہی ہے. وہ یہ نہ کریں آپ لوگوں نے دیکھیں میاں صاحب آپ کی پارٹی نے یہ پہلے فیصلہ کیا تھا 2012 میں کہ میاں صاحب کے بعد مریم بی بی نے لیڈر بننا ہے. چھوڑ دیں اس بات کو. دیکھیں وہاں پہ ایکسیڈنٹل لیڈر آئے. سنیں سر جی ایک سیکنڈ سنیں, آپ کا فیکٹ غلط ہے. پیپلز پارٹی کی ایکسیڈنٹ کے بعد لیڈر آئے ہیں, آپ لوگوں نے اپنا لیڈر پہلے بنانا شروع کیا. یہ بتا دیں یار کہ نواز شریف کو تو نہ صرف پرائم منسٹر سے اتارا گیا بلکہ اس کو چیئرمین پارٹی کی صدارت سے بھی سر میں چوہدری صاحب سے پوچھ لوں, ویسے معافی چاہتا ہوں آپ کا آرگومنٹ غلط ہے چوہدری صاحب. اس کے بعد بھی کیا لوگ اپنی قربانی سر میرا وقت ختم ہونے والا ہے میاں صاحب, یا لیڈرشپ چوہدری صاحب 10 سیکنڈ میں بتائیں کی ہونا گیا. میرا خیال یہ ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ہم سنتے آئے ہیں نازک ترین مشکل ترین وقت آنے والا ہے. اگلے 2 مہینے بہت کروشل ٹائم ہے سر, اس میں بہت خوفناک کام ہونے والا. سر میں آپ کا جواب میں صرف ایک اچھا سا 0 کیلوری سپ لیتا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں, آپ بھی کریں. آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے یا خدا کا خوف کریں کیا کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر؟ کوک پی رہا ہوں, اس میں کیا مسئلہ ہے, انجوائے کرو موسم. پائنا لگ دی کو کچھ بھی اس کی انٹرپریٹیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ نہیں دی ہے سر, ہمیں تو فرق نہیں پڑتا. اینا نو کوئی مسئلہ ہوئے تے ٹینشن ہوئے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں چلو مسئلہ سر ٹینشن لینا سے اور لوگ ہیں. لیکن میں پھر کوئکلی بتا دوں, میاں صاحب کے کیس میں بی بی کو پہلے تیار کیا گیا تھا کہ وہ پالیٹکس میں آئیں گی. بھٹو صاحب کے بعد بی بی کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا, بی بی کے اسیسینیشن کے بعد بلاول صاحب کے پاس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.